अस्सलाम वालेकुम। CGTN उर्दू के प्रोग्राम टॉप व्यू के साथ तसव्वुर ज़ुबान बाबर हाज़िर खिदमत है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत बैनुल-अक़वामी उमूर पे गहरी नज़र रखती हैं। आप एक कोना मश्क मुअल्लिम हैं, मुहक़्क़िक़ हैं और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आप अमरीकी और अफ़रीकी मुतालियात के माहिर हैं। हम क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ही के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। प्रोफेसर साहब खुश-आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, CGTN का शुक्रिया, आपके देखने वाले, सुनने वालों सबको शुक्रिया और उनको सलाम। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, आपने वक्त अता किया। सर, आगाज़ में क्योंकि आप अमरीकी मुताले के भी माहिर हैं, अमरीका एक बड़ा मुल्क है, एक सबसे बड़ी मईशत है, सुपर पावर है। एक उभरती हुई मईशत, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन, उससे इतना ख़ाइफ़ क्यों है और तिजारती महाज़ आराई पर क्यों तुला हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका सुपर पावर था, है नहीं। अमेरिका इस वक्त मेजर पावर है और दुनिया की इस वक्त सियासत में 2-3 मेजर पावर्स हैं। उसमें अमेरिका का रैंक नंबर 1 आता है, फिर चाइना और फिर रशिया। जी। और उसके अलावा फिर मिडिल रेंज पावर्स आ जाते हैं, जिसमें आप इंडोनेशिया को ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, टर्की को ले लीजिए, पाकिस्तान भी मिडिल रेंज पावर के अंदर आता है। जनाब। लेकिन भारत मेजर पावर और मिडिल रेंज पावर दोनों के दरमियान में, उसका स्टेटस मिडिल रेंज पावर से ज़रा बुलंद है। जी। दूसरी बात यह कि देखें, कोई भी जब डोमिनेंट पावर होता है तो वो अपने मुकाबले में किसी और ताकत को सामने नहीं आने देता। जी। यहाँ अमेरिका न होता, कोई और मुल्क होता, उसने भी यही करना था। माजी में अगर आप रोमन एम्पायर का बिहेवियर देखें, ऑटोमन एम्पायर का बिहेवियर देखें, उससे पहले मुग़ल एम्पायर का बिहेवियर देखें, या फातमीद का देखें, या एकमेनाइट का देखें, या बेबलोन का देखें, आपको सब इसी तरह नज़र आती हैं, सवाए 2 सिविलाइजेशंस के। और ये कमाल है, तारीख़ में 2 सिविलाइजेशंस ऐसी गुजरी हैं। एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन, तकरीबन इनकी तारीख़ बहुत पुरानी है और 1500 के अंदर चाइना एक नेवल पावर था दुनिया का, लेकिन उसने किसी इलाके को जाके कॉलोनाइज़ नहीं किया, सवाए एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन। और दूसरा इंडस सिविलाइजेशन, यहाँ के लोग भी इनके ऊपर हमले होते रहे, लेकिन इन्होंने जाके किसी जगह पे हमला नहीं किया। इन 2 सिविलाइजेशंस के अंदर आपको एक सिमिलैरिटी, एक यकसानियत से मिलती है। तो एक तो वजह यह है कि पावर चाहता है कि मेरी ही चौधराट रहे। उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि रियलिज्म ये कहते हैं, जो नियो रियलिस्ट हैं, स्पेशली स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि 3 चीज़ें उनको समझना ज़रूरी है। पहली है सेल्फ हेल्प, दूसरा है पावर मैक्सिमाइजेशन, और तीसरा जो है वो है फियर ऑफ अदर्स। हाँ जी। अब इसके नतीजे में जो ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि चूंकि अनार्किक सिस्टम है, जहाँ पे मोनार्की या हायरार्की नहीं है, उस अनार्किक सिस्टम में ये रियासत को पुश करता है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए और इलाकों पे कब्जा करे और इधर देखे और उधर देखे। और फिर ह्यूमन इंस्टिंक्ट के अंदर ये शामिल है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाने की खातिर दूसरों की जगहों पे भी कब्जा करता है। ही रिमेन्स इन अ वॉर अगेंस्ट ऑल। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है रियलिज्म, तो वो इसी वजह से चाइना को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि चाइना की जब इकॉनमी $19 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी तो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे और मिलिट्री माइट में उसे कन्वर्ट करके इलाकों को कॉलोनाइज करना शुरू कर देंगे, जो कि उन्होंने खुद किया हुआ है। हालांकि अमेरिका का अगर आप फ़लसफ़ा और उसकी बुनियाद देखें, तो अमेरिका जब वजूद में आया तो उसके फाउंडिंग फादर्स ने कहा, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सिटी अपॉन अ हिल। हम ऐसी परफेक्ट सोसाइटी बनाएंगे जो यूरोप की पावर पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व हुए बगैर दुनिया के लिए मॉडल बनेंगे। लेकिन बाद में हमने देखा, जब अमेरिका 1890 में रिचेस्ट नेशन बन गया दुनिया का, तो फिर आप देखें उनकी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी। उस वक्त प्रेसिडेंट मैकिनली ने एक दफ़ा फरमाया कि क्यूबा पे कब्ज़ा करना था, उसे कॉलोनाइज करना था। डिबेट अमेरिका में स्टार्ट हो गई, कॉलोनाइज करें, कॉलोनाइज न करें। लोगों ने कहा कि जी, कॉलोनाइज करने का मकसद ये है कि अपने फाउंडिंग फादर के कब्रों पे थूकने के मुतरादिफ है, और फिर अगर आप कॉलोनाइज करेंगे, मिलिट्री माइट बढ़ेगी, तो आप इसको गैरिजन स्टेट बना देंगे, फिर जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ होगी।
اب ڈیبیٹ ہوئی ایک پرو کالونائزرز اور اینٹائی کالونائزرز کے درمیان میں. ایک دن پریزیڈنٹ میکنلی نے کہا کہ جی رات میں اپنے وائٹ ہاؤس کے فلور پہ ٹہل رہا تھا اور خدا میرے پاس آیا اور خدا نے کہا او میکنلی جاؤ ان سیولائزڈ کو سیولائز کرو جا کر. اب خدا نے حکم دیا، اب ٹالا تو نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے 1901 کے اندر ٹیڈی روزویلٹ صاحب پریزیڈنٹ بنے. ان کے دور حکومت میں ہر سال جنگ کی انہوں نے. وہ امریکہ جو کہتا تھا کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، وی آر ایکسیپشنل، اور امریکن ایکسیپشنلزم موجود ہے. تو جو بنیادی طور پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو امریکہ کا جو اس وقت جو پرسپیکٹیو ہے یا ورلڈ ویو ہے، اس ورلڈ ویو میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی میکسیمائزیشن بڑھاوے کے چکر میں ہے، اور چائنا بھی اسی طرح سے ہے، اور ہماری طاقت کو چیلنج کرے گا، لہٰذا سے پہلے کہ چیلنج کریں اسے ہمیں چائنا کو روکنا چاہیے. سر ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نو منتخب امریکی صدر ہیں، کچھ توقعات وابستہ کی جا رہی تھیں کہ یہ آئیں گے تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اور یہ تجارتی محاذ آرائی انہیں کے دور سے پچھلے دور سے شروع ہوئی، وہ پھر سے مزید محصولات کی بات کر رہے ہیں. اور کیا یہ امریکی مفاد میں بھی ہے؟ کیونکہ امریکہ اور چین کا جو تجارتی حجم ہے وہ دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے سب سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکی عوام اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے؟ نہیں، آپ نے بجا فرمایا سے امریکہ کی عوام بہت زیادہ متاثر ہوگی، چونکہ ایک چیز 10 روپے کی اور اگر آپ 100% محصولات اس پہ ڈالیں گے تو وہ 10 کی تو نہیں رہے گی، وہ تو 100 روپے کی ہو جائے گی. تو آپ نے تو یہ وعدہ کیا الیکشنز میں کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کریں گے. یہی بات ہے. آپ تو انفلیشن کو بڑھاوا دیں گے، یا تو آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹیو موجود ہو، جی، آپ کے پاس اس طرح کی انڈسٹری ہو، آپ کے پاس اس طرح کی چیپ لیبر ہو. دیکھیں چائنا کے اندر $4 سے $5 پر آور کے اوپر مزدور کام کرتا ہے، امریکہ میں پر آور $20 کام کرتا ہے. تو فرق تو یہیں سے ہے. پھر کیا آپ کے پاس جو انڈسٹری آپ شفٹ کر چکے ہیں، چونکہ چائنا میں 2022 میں تقریباً $149 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. کیوں؟ ایفیشنسی، چیپ لیبر اور کاسٹ کم اور بینیفٹ زیادہ. تو کیا امریکہ اس وقت یہ چیزیں مہیا کر سکتا ہے؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صرف خیال نہیں ہے، امریکہ کے اندر بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ چائنا اس وقت امریکہ کے لیے چیلنج ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ماضی کی طرح کولڈ وار لڑیں گے چائنا کے ساتھ، یا ہاٹ وار لڑیں گے. امریکہ کے جو ماضی کے تجربات ہیں اس میں وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ چائنا کے ساتھ نہ ہم کولڈ وار کر سکتے ہیں، نہ سرد جنگ کر سکتے ہیں، نہ ہاٹ وار کرنی چاہیے ہمیں، بلکہ ڈی رسکنگ کرنی چاہیے، ڈی کپلنگ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن کے دور میں جو چائنا اور امریکہ کے تعلقات تھے وہ بڑے لو پروفائل رہے ہیں، بیکاز آن دا ایشو آف ٹیکنالوجی جو ڈس ایگریمنٹ ہمیں نظر آتا ہے، آن دا ایشو آف ٹریڈ، آن دا ایشو آف چائنیز ملٹری ماڈرنائزیشن، آن دا ایشو آف ہیومن رائٹس آپ کو کم نظر آتا ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا 4 امریکہ کے جو کی سیکٹریز تھے انہوں نے چائنا کا وزٹ بھی پے کیا. اسی دور میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی ٹرمپ سے پہلے انہوں نے تائیوان کے ایشو میں تائیوان کو بھرپور سپورٹ دینے کی کوشش کی. اس وقت جب چائنا منع کرتا رہا تو اسپیکر جو تھی نینسی پالیسی وہ صاحبہ تشریف لے گئیں تائیوان کی طرف، تو اس سے کشیدگی بڑھی. لیکن ان دونوں ریاستوں کے اندر ایک چیز بڑی کامن نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جتنا اس کو مینیج کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے اسے مینیج کریں. اگر یہ مینیج نہیں ہوا کانفلکٹ تو یہ پھر کرائسس میں تبدیل ہوگا، اور کرائسس دونوں کے فیور میں نہیں ہے، اور دونوں کی اکانومی اس سے بڑی شدید متاثر ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، اس وقت کن شعبوں میں آپ کو لگتا ہے کہ چین کا قائدانہ رول ہے اور اس کے ثمرات کیا باقی دنیا تک پہنچ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھئے کہ کن شعبوں میں چین کا قائدانہ رول اب نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں امریکہ کا سافٹ پاور مشہور تھا، اور امریکہ نے سافٹ پاور کی جگہ ہارڈ پاور کا استعمال بہت زیادہ کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو دھچکا پہنچا ہے. آج چائنا کا سافٹ پاور ٹریول کر رہا ہے. چائنا کا جو کنسٹرکشن کا اسٹائل ہے، چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اسپیشلی اسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر، چائنا کی جو اکانومی ہے، چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے، اور یہاں تک کہ جب کووڈ-19 آیا اور چائنا کی جو ویکسینیشن تھی، چائنا کی لینگویج ٹریول کر رہی ہے. تو اب کون سا وہ شعبہ ہے جس میں چائنیز آگے نہیں جا رہے یا ان کا اثر و رسوخ نہیں بڑھ رہا، اور جہاں پہ جس کا اثر و رسوخ بڑھے گا؟ بیکاز پاور کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ پاور کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ونس کنٹرول اوور دا مائنڈس اینڈ ایکشنس آف ادرس. تو وہ مائنڈس اینڈ ایکشنس کون کنٹرول کر رہا ہے اس وقت؟ چائنیز کنٹرول کر رہے ہیں.
اور یہ بڑی خوبصورتی ہے. خود امریکہ کے اندر جو کانگریس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ سالانہ $1 ٹریلین جنگوں پہ لگاتا ہے، جبکہ یو این کا بجٹ ہے ٹوٹل $3 سے $6 بلین کا، جو جنگیں رکواتا ہے، جو جنگیں کرواتا ہے $1 ٹریلین. اور چائنا چند بلین ڈالرز لگا کے انفراسٹرکچر بنا کے اپنا سافٹ پاور اینڈ انفلوئنس بڑھاتا ہے. تو چائنا دنیا میں اس وقت پازیٹیو کنسٹرکٹیو فورس کے طور پہ لیا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو فورس کے طور پہ لیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کی کنٹریبیوشن نہیں تھی. انلائٹنمنٹ کی پہلا تجربہ امریکہ کی سرزمین تھی، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے اس نظریے کی بنیاد پہ ترقی بھی کی، اس کا اثر و رسوخ پھیلا بھی. لیکن جب اس نظریے کو چھوڑ کر آپ نے صرف ریلائی کیا ہارڈ پاور پہ، تو ہارڈ پاور کی ایک لمیٹیشن ہے. ہارڈ پاور مخصوص ٹائم کے ساتھ مخصوص ٹارگٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تاکہ پارٹی کو اپنی خواہشات کے مطابق ٹیبل پر بٹھا کے اپنی شرائط منوائی جائے، نہ کہ لگاتار استعمال کریں. اس کا جو نفسیاتی اثر ہے پاور کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیے، مثال کے طور پہ اسرائیل کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ 7 لیئرز ایئر ڈیفنس سسٹم کی وہاں پہ تھی. ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، ڈیوڈ سلنگ وہاں پہ تھا، آئرن ڈوم وہاں پہ تھا، تھارٹ 1 تھارٹ 2 وہاں پہ تھا. 7 لیئرز کے باوجود کس کی ٹیکنالوجی؟ امریکہ کی. کس نے اسرائیل کو دی؟ امریکہ نے دی. $17 بلین دیے. اس کے باوجود حزب اللہ کے راکٹس، اس کے باوجود ایرانین بیلسٹک میزائلز انہوں نے ہٹ کیا جا کے. تو وہ جو نفسیاتی اثر تھا وہ ٹوٹ گیا. اور پھر آپ نے کہا باب المندب پہ آ کے ہم جو ہے وہ سبق سکھائیں گے حوثیوں کو. آپ وہ باب المندب کھلوا نہیں سکے. آپ بشار الاسد کو، اب جا کے بشار الاسد ہٹا ہے، اور وہ بھی بشار الاسد کی انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے. ادروائز آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ہارڈ پاور کے استعمال کی وجہ سے متاثر ہوا، اور چائنا کے سافٹ پاور کی وجہ سے، جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے، اکانومی ہے، ٹریڈ ہے، کنیکٹیوٹی ہے، ون ون سچویشن کی بات کی جاتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکن کرنسی استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ امریکہ ہے جو ہمیں نہیں استعمال کرنے دے رہا. اور خود امریکن کے جو ماہر معیشت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے جو ڈالر کو ویپنائز کیا ہے، ویپنائزیشن آف ڈالر کی وجہ سے ڈالر کا اثر و رسوخ میں کمی ہوئی ہے. آخری بات یہ دیکھیں، امریکہ کے لوگوں کا یہ آرگومنٹ کہ چائنا ان کے لیے چیلنج ہے، وہ دور ختم ہو گیا. ناؤ دیٹ ٹائم از اوور کہ جہاں پہ فزیکلی آپ کسی علاقے کو جا کے کالونائز کرتے تھے. وہ اتنی کاسٹلی ہے. کوئی بھی پاور انکلوڈنگ چائنا، یو ایس، رشیا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ کو جا کے کالونائز کرے. وہ اتنی کاسٹلی ہے کہ ان کی اکانومی کی ایسی کی تیسی پھیر دے گی. یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ $38 ٹریلین کا مقروض ہے. 8 ملین ان کے لوگ غربت کی سطح سے نیچے گئے. 18 ملین لوگ ان کے ہیلتھ کیئر افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہاف آف پاپولیشن کے پاس شیلٹر اویلیبل نہیں ہے. آپ نے $175 بلین یوکرین کی وار میں، آپ نے 17 سے 18 بلین آپ نے پھونک دیے اسرائیل اور غزہ کی اور حزب اللہ کی جنگ کے اندر. لیکن جب آپ کے ہاں سیلاب آیا وہاں فلوریڈا کے اندر، نارتھ کیرولینا کے اندر، تو آپ نے ان لوگوں کو صرف $750 دیے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امریکہ نے ان جنگوں کی وجہ سے، انٹرونشنسٹ پالیسی کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ کو کھویا ہے. اور اب بھی میں کہوں گا، آخری جملہ اب بھی کہوں گا کہ اب بھی اگر امریکہ اچھا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرے چائنا کے ساتھ، اور اپنے سافٹ پاور کے ذریعے سے، سافٹ انسٹرومنٹ کے ذریعے سے دنیا کو ڈیل کرے، تو اس کی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، اب عالمی برادری تنگ آ چکی ہے جنگوں سے بھی اور اس میں آزارائی سے بھی. چین شراکت داری کی بات کرتا ہے، پھر ترقی، مضبوط روابط اور تعاون کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. پریزیڈنٹ شی اس حوالے سے گویا ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹلی جو سمپوزیم بھی ہوا BRI کے حوالے سے، کہ یہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے مواقع فراہم کر رہا ہے، لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں. مواقع زیادہ ہیں لیکن کچھ چیلنجز ہیں. میں چاہوں گا کہ مواقع اور چیلنجز آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، مواقع تو بہت ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایرا آف سیلف سفیشنسی، یہ بھی اوور ہو چکا ہے. وی آر لیونگ ان انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ، جہاں پہ ہماری بہت ساری ضروریات ہم خود اس میں خود کفیل نہیں ہیں، ہمیں دوسروں کی مدد لینی ہوگی. اور پھر ایک کامن ایشوز ہیں، جیسے کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے، جیسے غربت کا معاملہ ہے، جیسے معاشی خوشحالی کا معاملہ ہے، جیسے ٹیکنالوجی کی پروکیورمنٹ کا معاملہ ہے، جیسے ناخواندگی کو ڈیل کرنا ہے آپ نے.
اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا ایشو ہے، ٹیررزم کا ایشو ہے، انسانی اسمگلنگ کا ایشو ہے، ڈرگ ٹریفکنگ کا ایشو ہے، یہ ایک ملک کنٹرول نہیں کر سکتا، یہاں تعاون کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ میں ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو تعاون کے بغیر انسانیت آگے چل بھی نہیں سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس تعلق کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک سیاسی شعبہ ہے، ایک ثقافتی شعبہ ہے، ایک معاشی شعبہ ہے، ایک دفاعی شعبہ ہے، اور چائنا نے اس کی شروعات کی ہے۔ یہ جو معاشی شعبے سے جب آگے آپ بڑھتے ہیں تو معاشی شعبہ کنیکٹڈ ہے باقی شعبوں کے ساتھ۔ جی وہ مارکس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاکٹ میں منی ہو نا اور آپ کے پاس حسن آ جائے تو پھر نزاکت آ ہی جاتی کیا ہے۔ بات، تو بنیادی طور پہ یہ آپ کی موڈ آف پروڈکشن اینڈ اکانومی ہے جو آپ کی پولیٹیکل سوشل اسٹیچر کو ڈیولپ کرتی ہے، کنسٹرکٹ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ون ون سچویشن کے لیے چائنا نے کہا ہم اکیلے ترقی نہیں کرتے، آئیں مل کے ترقی کرتے ہیں، صحیح، آئیں مل کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس سے چائنا کو بھی فائدہ ہے، چائنا کی بھی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور عوام کی جو باقی ممالک ہیں ان کی عوام کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ چیلنج اس کے اندر بنیادی طور پہ اگین یہ ہے کہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، اگین میں اس کو اس لیے بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ امریکہ کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے اس کو ریئلزم ہی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے، جی باقی پیراڈائم اسے ایکسپلین نہیں کرتے۔ اس میں جان میر شائمر لے لیجئے، کینتھ واٹس لے لیجئے، جو ریئلزم ہے وہ کہتا ہے کہ دو بلڈنگ بلاکس ہیں پاورفل بننے کے، جی ایک ویلتھ، اکومولیشن آف ویلتھ، ایک روبسٹ پاپولیشن۔ اب چائنا کے پاس روبسٹ پاپولیشن 1 بلین سے زیادہ لوگ ہیں، اور اکومولیشن ویلتھ کا اندازہ تو آپ لگائیں نا کہ کتنا ان کے ریزروز ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو اس سے 6000 کہتے ہیں کہ بلین ڈالر سے زیادہ ان کے ریزروز ہیں اس وقت۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے چائنا ایک پاور ہے۔ اب یہ کھٹکتا ہے ویسٹ کو، بیکاز ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ جو مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا کانسیپٹ ہے جی کہ وی آر دا موسٹ ریفائنڈ ریس اینڈ گاڈ ہیز گیون ریسپانسبلٹی آن آر شولڈر ٹو سویلائز دا انسویلائزڈ پیپل۔ ہم بتائیں گے، وہ جو ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم، اس میں اس نے بتایا کہ ویسٹ کہتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ اورینٹ کیا ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ خود کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ان کی کہتے ہیں نیریٹو اور سچائی کو ہم جانتے ہیں، مورل سپریارٹی کو ہم جانتے ہیں اور موریلٹی کو ہم جانتے ہیں اور ہم سکھائیں گے، وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے جب اس کو ایک سویلائزیشن کی طرف سے چیلنج پوز ہو رہا ہے کہ ایک ایسی سویلائزیشن جس کو لوگ کاپی کر رہے ہیں، اکانومی میں بھی کاپی کر رہے ہیں، اور وہ بات کرتا ہے کہ نان انٹرفیئرنس کروں گا یا نان انٹرفیئرنس کا پرنسپل ہوگا، کوئی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، ویسٹ مداخلت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایکویلٹی پہ بات ہوگی، ویسٹ کہتا ہے نہیں، ہیرارکی ہے، ہم اونچے ہیں اور آپ نیچے ہیں، ہم گلوبل نارتھ ہیں اور آپ گلوبل ساؤتھ ہیں۔ اور پھر نیچرلی جو ریاستیں ہیں انہوں نے جلدی ترقی حاصل کرنی۔ اب ترقی کے دو ماڈل ہیں، ایک ویسٹرن ماڈل ہے جو کہ 250 سال کے اوپر محیط ہے، اور دوسرا چائنیز ماڈل ہے جو 10 سال میں محیط ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے جلدی ترقی اگر حاصل کرنے کی خواہش ہو تو آپ کس ماڈل کی طرف جائیں گے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ویسٹ اس وقت پریشان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیونکہ گلوبل نارتھ اور ساؤتھ کی بات کی ہے، گلوبل ساؤتھ کے لیے چین کی کیا خدمات ہیں؟ کیونکہ جو اہم پلیٹ فارمز ہیں، SCO کی بات کریں، برکس کے ممالک، آپ کو لگتا ہے کہ چین اپنے اس خطے کو بھی مضبوط کرنا چاہ رہا ہے؟ عالمی برادری کے لیے ان کا نیریٹو اپنی جگہ، لیکن جہاں خطوں کی بات آئے تو خطے پہ بھی خاص توجہ دیتا ہے۔ دیکھیں، پاور ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانزیشنل فیز کے اندر ہے۔ گلوبل ساؤتھ پہلے سے ایکٹیو ہوئی ہے۔ گلوبل ساؤتھ نے گلوبل نارتھ سے آزادی حاصل کی 5 فیزز کے اندر۔ پہلے فیز کے اندر انہوں نے اپنے ایکول رائٹس کی بات کی، دوسرے فیز کے اندر انہوں نے کلونیلزم پہ اسالٹ کیا، جی تیسرے فیز کے اندر انہوں نے سوورینٹی کی ڈیمانڈ کی اور انہوں نے گین کیا، جس کے اندر ساؤتھ افریقہ آخری اس کا ایپیسوڈ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اکنامک انڈیپینڈنس کی بات کی، گروپ آف 77 بنا یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہم سے لوٹ اور پلنڈر کر کے یہاں سے اپنی ترقی حاصل کی ہے، 1% GNP کا ہماری ڈیولپمنٹ پہ لگائیں۔ بالکل صحیح، اور اس کے بعد ثقافتی آزادی، جس کو پہلی میں کہتا ہوں اس کا ایپیسوڈ ایرانین ریولوشن تھا۔ ایرانی ریولوشن اسلامک ریولوشن نہیں ہے، اٹ واز فرسٹ ایپیسوڈ آف ریولٹ اگینسٹ دا ویسٹ، اور وہ کلچرل ریولوشن تھا۔ اور چائنیز بھی کہ ہم ویسٹرن کلچر کو کیوں اڈاپٹ کریں، وی نیڈ ماڈرنائزیشن، وی ڈو ناٹ نیڈ ویسٹرنائزیشن۔ دیکھیں نا، یہی ماڈرنائزیشن ہے۔ اور اس وقت یہ ڈیبیٹ بھی تھی 1990s میں کہ چائنا اس وقت ٹیکنالوجی امریکہ سے بارو کر رہا ہے۔
آج کے 20 سال کے بعد کیا ہوگا جب چائنا خود ٹیکنالوجی میں سپیریئر ہوگا؟ تو کیا چائنا اسی طرح تعاون کرے گا جس طرح آج امریکہ تعاون کر رہا ہے؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ چائنا تو تعاون کر رہا ہے، امریکہ تعاون نہیں کر رہا۔ آج چائنا تو ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور چائنا ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے، چائنا نان انٹرفیرنس کی بات کر رہا ہے، چائنا کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے، آج امریکہ نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کنیکٹیوٹی کی آپ نے بات کی، افریقی ممالک کے ساتھ بھی چین کے تعلقات دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ویسٹ اس تعلق کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیا ویسٹ زیادہ خیر خواہ ہے افریقہ کا، یا افریقی ترقی میں چین کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے؟ نہیں، ویسٹ نے بھی ہیومینیٹیرین آپریشنز تو کیے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ افریقہ کو محکوم کس نے بنایا؟ جب سلیوری کا معاملہ تھا جی جو کہ عربوں سے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد مغرب میں گیا اور برطانیہ کی کالونیز میں اس کو بلکہ ایک کاروبار کے طور پہ لیا گیا، اور امریکہ میں آپ دیکھیں بڑی درد بھری کہانیاں ہیں جو سلیوز ہیں، جس کو آپ آج کل ایفرو امریکنز کہتے ہیں، جی جس کے نتیجے میں علیجہ موومنٹ بھی سٹارٹ ہوئی، جس میں میلکم ایکس کو لے لیجئے، محمد علی باکسر وہ بھی اس کا حصہ تھا، مارٹن لوتھر سیکنڈ بھی اس کا حصہ تھا، جس میں اس نے بڑی مشہور اسپیچ بھی کی، اور ایک سول رائٹ موومنٹ 1970s میں امریکہ میں شروع ہوئی۔ تو افریقہ کو آج چائنا سلیو تو نہیں کر رہا، سلیوری کے جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں تو وہ تو وہاں پہ ہیں۔ دوسرا، افریقنس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر سپیریئر ہے، اور انفیکٹ ہر علاقے کا کلچر سپیریئر ہے، وہ اپنے اپنے علاقے اور اپنے خد و خال اور اپنے موسم اور اپنی تاریخ اور اپنے تمدن کے لحاظ سے وہ بہتر ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری ثقافت ان کی ثقافت سے بہتر ہے یا ان کی ثقافت کسی اور کی ثقافت سے بہتر ہے۔ انہوں نے محکومیاں دیکھی ہیں۔ پہلی مرتبہ افریقہ میں کوئی ایسی پاور ہے جو کہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور ان کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے بھی دے رہا ہے۔ کس نے منع کیا تھا پہلی پاورز کو کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ کریں؟ آپ پاکستان کی مثال لے لیجئے نا، پاکستان میں اگر آپ چائنا کی انویسٹمنٹ میں جو روڈ نیٹ ورکس بنے ہیں اور ML1 پہ اب کام شروع ہو رہا ہے اور عنقریب شروع ہو جائے گا، یا گوادر کی ڈیولپمنٹ ہے، اگر ان چیزوں کو آپ نکال دیں تو پاکستان کی شکل جو آپ کے سامنے آئے گی وہ کوئی ماڈرن ایک ریاست کے طور پہ نہیں آئے گی نا، جہاں پہ بڑی آبسلیٹ قسم کی سڑکیں آپ کو ملیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں چائنا جہاں بھی کیا ہے، چائنا کا کمال یہ ہے کہ چائنا جہاں بھی کیا ہے اس نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دیا۔ افغانستان کی مثال لے لیجئے نا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ پہلی مرتبہ افریقہ کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ کسی نے ایکویلٹی کی بیس کے اوپر ہمارے ہاں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو افریقہ کا نیچرلی ٹلٹ جو ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ وہ اسی کی طرف ہوگا جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو آگے لے کے چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کو یا ویسٹ کو اس کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو کشور محبوبانی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہیز دا چائنا ون ہیز دا ویسٹ لاسٹ، اور ابھی 21 سینچری میں بھی ایک ان کی ریسنٹ کتاب ہے، ان کی مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ویسٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 1 ارب لوگ 1.4 بلین لوگ اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے معاشی ترقی حاصل کرنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ آپ ٹیکنیکلی ڈیل کریں، آپ یہ جو کولڈ وار مینٹالٹی، ریئلزم، ریئل پالیٹک، اس کو چھوڑ دیں۔ آج ایشیا کی طرف پاور آ رہا ہے، ویسٹ سونے پہ چلا گیا ہے اور چائنا ڈریگن جاگ گیا ہے، اور اس وقت کمپٹیشن چل رہی ہے ٹیکنالوجی میں، اور ٹیکنالوجی میں جو جیتے گا، وار ہے ٹیکنالوجی کی، وہی دنیا کے اوپر رول کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے امن ناگزیر ہے۔ اب امن کو کئی اعتبارات سے خطرات لاحق ہیں، بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسائل۔ ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب کے بھی دیرینہ تنازعات کو ختم کرنے میں چین نے اہم کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ کے سامنے، کیا کہیے گا کہ چین کو مزید متحرک ہونا پڑے گا؟ تجارتی سرگرمیاں اپنی جگہ، لیکن سفارتی طور پہ کچھ مزید مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ بالکل، میں اسے ایگری کروں گا۔ دیکھیں، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ چونکہ گلوبل ساؤتھ کے اندر مسائل زیادہ ہیں، مسائل کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہے، اور جہاں پہ پولیٹیکل سوشل انسٹیبلٹی یا کوہیسونیس کوہیژن کم ہوگا، وہاں پہ معاشی ترقی کے مسائل ہوں گے اور چائنا کے اہداف بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے 2-3 اسٹیپ ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو ہمارا اقوام متحدہ ہے، جو گلوبل فورم ہے، اس فورم کے اندر اس کو ریسورسز زیادہ تر گلوبل نارتھ دیتا ہے، پیس کیپنگ فورسز گلوبل نارتھ دیتا ہے۔ جب وہاں پہ کوئی قراردادیں منظور ہوتی ہیں تو وہ اپنے مطلب کی قراردادوں پہ عمل درآمد کروا دیتے ہیں، اور جو ان کے مطلب کی نہیں ہے اس پہ نہیں ہوتا ہے، جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے۔
تو پہلا تو چائنا کو اس میں لیڈ یہ کرنا ہوگا کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کو ریسورسز فراہم کریں، اسپیشلی گلوبل ساؤتھ کے ایشوز کے اوپر، اور انفیکٹ چائنا لیڈ کرے گا، باقی ممالک بھی دیں گے، اس میں رشیا بھی ہے، اس میں تکڑے ملک جیسے انڈونیشیا ہے، ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، ایجپٹ ہے، یہ ممالک ہیں، پاکستان ہے، اور پاکستان کی کنٹریبیوشن پیس کیپنگ فورسز کے حوالے سے بڑی اچھی رہی ہے ہمیشہ۔ تو پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح چائنا نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ چائنا نے ایران اور سعودی عرب کا ریپروچ ماں کروایا، جی جو عرب اور عجم کی جو ڈویژن تھی اسے ختم کیا، جس سے آپ نے دیکھا کہ جو غزہ اسرائیل کی جنگ رہی یا ایران پر جو اسرائیل نے حملے کیے، اس کو سعودی عرب نے، OIC نے، عرب لیگ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے چائنا کو۔ جی انفیکٹ اس پروسیس میں شروعات پاکستان نے کی، پھر عراق چلا گیا، عراق کے بعد غالباً قطر گیا، اور قطر کے بعد چائنا نے اسے فائنلائز کیا، لیکن یہ کریڈٹ چائنا کو چاہتا ہے کہ انہوں نے کروایا۔ چائنا کا دوسرا کریڈٹ، جیسے انہوں نے 14 فیکشن جو فلسطینینز کے تھے ان کے درمیان میں ایگریمنٹ کروایا، اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کو ڈیریل کرنے کے لیے اسماعیل ہانیہ کو ٹارگیٹ کیا گیا، اور پھر اسرائیل نے حماس کے اور غزہ کے اوپر بہت زیادہ حملے شروع کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو سفارتی کوششیں لے کے آگے جانی ہوں گی، اور یہ صرف چائنا کی طرف ریئلائزیشن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود جو گلوبل ساؤتھ کے ممبرس ہیں، اسپیشلی عرب ورلڈ کے، وہ بھی چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مثال میں آپ کو دے دوں کہ سعودی عرب کی کئی بلین ڈالرز کی یون کے اندر ٹریڈ چائنا کے ساتھ۔ دوسرا، UAE کا ویلکم کرنا پریزیڈنٹ پیوٹن کو، اور سعودی عرب کا ویلکم کرنا پریزیڈنٹ پیوٹن کو۔ تیسرا، جس وقت سفارتی کوششیں عرب لیگ نے شروع کی اس غزہ کے معاملے پہ، تو انہوں نے پہلا وزٹ چائنا کا کیا تھا، نہ کہ امریکہ کا کیا تھا۔ تو اس وقت جو گلوبل ساؤتھ ہے، افریقہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک، اور سینٹرل ایشیا سے لے کر ساؤتھ ایشیا تک، وہ چین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا جس میں نیپال، بھوٹان، مالدیو، سری لنکا، وہ بھی چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، چائنا کی انویسٹمنٹ کے منتظر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلوبل ساؤتھ تیار ہے چائنا کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اس میں انفیکٹ چائنا جہاں پہ سافٹ پاور اپنے بڑھا رہا ہے، اکنامک انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ جب بھی بھرپور پھل دے گی جب وہاں پہ سیاسی اور سماجی مسائل حل ہوں گے اور کوہیژن آئے گا، اور اس کوہیژن کے لیے چائنا کو مل کر میکینزم طے کرنا ہوگا۔ جیسے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں، جس میں پاکستان کا موقف ہے کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور در اندازی کرتے ہیں، اس میں چائنا اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے، اور ریجنل ریسیٹ سے مراد ہے اس گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے، اس میں چائنا اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈاکٹر بے شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت CGTN اردو کو دیا، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب، عالمی برادری کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ ان مسائل کو بڑھا کون رہا ہے؟ ان مسائل کے خاتمے میں کون نیک نیتی سے مخلصانہ کاوشیں پیش کر رہا ہے؟ یہ ہم نے پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب سے بخوبی جانا۔ ٹاپ ویو سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔